नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के प्रोग्राम रीब्रांड पाकिस्तान के साथ अर्शी अफजल आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में बात करते हैं पाकिस्तान की रीब्रांडिंग पर। जिस तरीके से पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में डिटीरियोरेट किया गया है, हमारे प्रोग्राम का पर्सपेक्टिव, हमारे प्रोग्राम का मोटिव ये है कि हम ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाएं जो अपनी अपनी कैपेसिटी में पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, अपने डोमेन्स में रहकर। इसी सिलसिले में आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं काजी तौसीफ साहब के बारे में बताती चलूँ। काजी तौसीफ साहब का ताल्लुक मेडिकल फील्ड से है, बहुत सारे डोमेन्स में काम कर रहे हैं, HR से आपका ताल्लुक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप रिहेबिलिटेशन सेंटर चला रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकिंग सेशंस ले रहे होते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है आपका जो चल रहा है, उसमें आप जो है लोगों को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में बता रहे होते हैं। आइए बात करते हैं अपने गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम काजी तौसीफ साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। So wonderful initiative, congratulations on this. थैंक यू सो मच सर, और थैंक यू सो मच कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। खाली साहब, जब मैं आपका इंट्रोडक्शन देख रही थी, आपका CV मेरे पास आया, तो माशाल्लाह से आपने काफ़ी डोमेन्स में काम किया हुआ है। आप HR से भी आपका ताल्लुक है, आपका जो है वो मोटिवेशनल स्पीकिंग सेशन से भी आपका ताल्लुक है। अपार्ट फ्रॉम दैट काउंसलिंग भी चल रही होती है साइड बाय साइड। रिहेबिलिटेशन पे ज़्यादा फोकस क्यों, और वेलबींग पे ज़्यादा फोकस क्यों, वेलनेस पे क्यों ज़्यादा फोकस, कोई ख़ास वजह? एक तो पर्सनल रीज़न रहा है, ज़िंदगी में मेंटल इलनेस और इसके इम्पैक्ट को बहुत अच्छी तरह से देखा है मैंने। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन होता ज़रूर है इंसान। सो इट्स अ पर्सनल कॉलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, रिहेबिलिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी के हर फैसेट को अफेक्ट करती है और हर एज ग्रुप पे असर करती है। जब हम इलनेस की बात करते हैं या बीमारी की बात करते हैं, तो बीमारी नॉर्मली सिर्फ इतना करती है कि वो हमारी कैपेसिटी को इम्पैक्ट करती है। बाकी हमारी सेहत ना होने की वजह से हम नॉर्मली उन चीज़ों में उलझ जाते हैं जो कि हमें फिर किसी भी काबिलियत से कासर कर देती हैं। हम बिल्कुल डीकैपेसिटेटेड हो जाते हैं, और उसकी वजूहत ये होती हैं कि हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। हम ये सोचते हैं कि बीमारी की वजह से अब ये नहीं हुआ होगा, और ऐसा फिज़िकल इलनेस के साथ भी होता है और ऐसा मेंटल इलनेस के साथ भी होता है। बिल्कुल। अभी काजी साहब, प्रोग्राम का जब स्टार्ट था, मैं उस वक्त यही आपसे पूछना चाह रही थी कि हम बेसिकली पहले हेल्थ को अंडरस्टैंड करें। लोग बहुत आगे की तरफ चले जाते हैं, बहुत आगे की तरफ सोचते हैं, हमें बेसिक्स नहीं पता होते कि बेसिकली हेल्थ है क्या हमारी नज़र में। सेकेंडली, मेंटल इलनेस और फिजिकल इलनेस क्या होती है? ओके, नॉर्मली लोग सेहत को जोड़ते हैं बीमारी के ना होने से, जबकि ऐसा नहीं है। आप बीमार हो सकते हैं तब भी आप सेहतमंद हालत में हो सकते हैं। तो कहा यह जाता है, जो WHO ने डेफिनेशन बनाई है, उसको अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बयान करूं तो वो ऐसी है कि बीमारी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी के होते हुए आपके चलने फिरने, खाने पीने, मुआशरत करने के तमाम फंक्शंस अगर परफॉर्म हो रहे हैं तो आप एक सेहतमंद इंसान हैं। इसीलिए जब हम रिहेबिलिटेशन में भी काम कर रहे होते हैं, चाहे वो फ़िज़िकल रिहेबिलिटेशन हो या वो मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हो, दोनों सूरतों के अंदर हमारा फोकस इस बात पे होता है कि हमारे पास कैपेसिटी क्या अवेलेबल है और हम उसको कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, उस डेफिसिट को, उस कमी को कवर करने के लिए जो कि बीमारी की वजह से हो गई है। सो रिहेबिलिटेशन फोकस के हिसाब से पूछो तो आई मीन नॉट द एब्सेंस ऑफ इलनेस इज़ a bad or disease state, but inability to perform normal functions of human life is the state which we are focusing at. काजी साहब, जब हम बात करते हैं रीहैब के पर्सपेक्टिव से, स्पेशली मेंटल इलनेस की बात करूँगी, कि जिस तरीके से हम सोसाइटी में मूव कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि हम किसी भी मेंटल इलनेस की तरफ बढ़ रहे हैं? ओके, सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ मेंटल इलनेस नहीं है, और उसके लिए समझना ये ज़रूरी है कि नॉर्मल ह्यूमन फंक्शनैलिटी क्या है। हम जैसे रहते सहते हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, लोगों से उठते बैठते हैं, ये सारी चीज़ें हमें एक सेहतमंद ज़िंदगी का रुझान को ज़ाहिर करती हैं। तो कोई ऐसी नफ्सियाती, असाबी, ज़हनी दबाव की कैफियत जो आपको इन फंक्शंस के अंदर काम करने से कासिर कर दें, आपको इनेबल बना दें, डिसेबल बना दें, वो एक इलनेस की स्टेट है। अब इस इलनेस की स्टेट को कैटर करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेज पे आप किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं। वो काउंसलर आपका कोई बड़ा हो सकता है, आपका बड़ा भाई हो सकता है, आपकी वालिदैन में से कोई हो सकता है, और अगर ऐसा कोई अवेलेबल नहीं है जो न्यूट्रली आपकी बात सुन सके, आपका दोस्त नहीं है, तो वो कोई एक प्रोफेशनल भी हो सकता है जो इसके पास काउंसलिंग स्किल मौजूद हो।
اسٹیج زیادہ بڑھا ہوا ہے تو اس صورت میں آپ کسی سائیکالوجسٹ سائیکو تھراپسٹ کے پاس جا سکتے ہیں جو کہ انالائز کر سکتا ہے اپنی نالج کی بیسس پہ کہ آپ کی النس، آپ کے اندر النس موجود بھی ہے یا ایک نارمل ہیومن بیہیویئر ہے ٹو بی کنفیوزڈ. اگر حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ کی فنکشنالٹی پرفارم نہیں ہو رہی، آپ لوگوں میں اٹھ بیٹھ نہیں پا رہے، آپ کی سوچیں، آپ کے کنفیوژنس، آپ کے تصورات آپ کو مسلسل گھیرے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں ہو سکتا ہے آپ کو کسی ایک ماہر طب نفسیات یعنی کہ سائیکائٹرسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہو. دواؤں کے ذریعے وہ آپ کی مدد کرے گا. تو یہ مختلف سٹیجز ہیں. لیکن اس کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ اس کی پہچان ایسے ہوتی ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک شخص اپنی نفسیاتی کیفیت کے اندر زندگی کے نارمل کاموں کو پرفارم کر پا رہا ہے یا نہیں کر پا رہا. آیا بہت زیادہ سو تو نہیں رہا؟ آیا بہت زیادہ سوچوں میں مغلوب تو نہیں ہے؟ آیا بہت زیادہ کسی ایک طرف دیکھ کر مسلسل باتیں کرتا تو نظر نہیں آ رہا؟ کہیں بے وجہ ہنستا ہوا نظر تو نہیں آ رہا؟ کہیں آپ کو ہر وقت وہ شخص نیگیٹو اور پیرانوئڈ تھاٹس کے ساتھ تو نظر نہیں آ رہا؟ تو یہ وہ ساری کیفیات ہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی چیز ابھی اندر پنپ رہی ہے. اور مینٹل النس کے کیس میں جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ارلی ڈیٹیکشن ہوتی ہے. تو لہٰذا اگر آپ جتنی جلدی پہچان پائیں گے اتنی جلدی آپ اسے قابو کر پائیں گے. ریہیب سینٹرز کی جب ہم بات کر رہے ہیں اسپیشلی ود رسپیکٹ ٹو مینٹل النس، تو ریہیب سینٹرز کا بیسکلی کیا کانسیپٹ ہے اور مینٹل النس کو ریکوری کے لیے بیسکلی کس حد تک افیکٹو ہوتے ہیں ریہیب سینٹرز؟ اچھا، ہمارے یہاں ریہیب سینٹر کا کانسیپٹ نارملی انسٹیٹیوشنلائزیشن ہے، یعنی اداروں میں بند کر دینے کا کانسیپٹ سمجھا جاتا ہے. لیکن پریکٹس میں بہت اچھے ادارے بھی ہیں جہاں وہ صرف بند نہیں کر کے رکھتے. تو جو ریہیب کام کرتا ہے وہ ایسے کام کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے آپ کی نارمل فنکشننگ کی اسیسمنٹ کرتا ہے. ہم جب ریہیبس کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید صرف نشے کے عادی افراد کو ہی ریہیبس میں لے جانا چاہیے، اسی طریقے سے بنا ہوا ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں. آپ جب گھر میں بچے کو بری عادت پڑ جاتی ہے کوئی بھی، چاہے جھوٹ بولنے کی ہو، تو جو گھر میں آپ کام کریں وہ بھی آپ ریہیبلیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں بائی انسٹیگیٹنگ انٹرسٹ، کہ آپ اس کی دلچسپی پیدا کرتے ہیں کہ وہ صحیح باتیں کرے، اچھی باتیں کرے، اچھے کام کرے. وہ ایک ریہیبلیٹیشن پروسیس ہے. سو ریہیب کو اگر سمجھنا ہے تو ایسا ہی ہے کہ ہم بحالی کی عادت کیسے ڈالیں، ہم کیسے اس طرف لے کے جائیں جہاں ایسی عادتیں پڑ جائیں جو انسان کو اس کی ان کیفیات سے بحال کر دیں جو اس کو بے حال رکھتی ہیں. تو لہٰذا نشے کی حالت میں بھی ایسا ہوتا ہے، نفسیاتی بیماریوں کی حالت بھی ایسا ہوتا ہے. بعض دفعہ حادثات کے بعد ایسا ہوتا ہے، فزیکل چوٹیں لگتی ہیں ہمیں، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں، ہم اکثر و بیشتر خواتین پریگننسیز سے گزرتی ہیں، بڑے بوڑھے جوڑوں کی تکلیف سے گزرتے ہیں. تو اس صورتحال میں بھی جو ہوتا ہے وہ ایک ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہوتا ہے. وہ ہم فزیکل ریہیبلیٹیشن کے کام کو کر رہے ہوتے ہیں. تو ریہیبلیٹیشن کے ڈفرینٹ فیسٹس ہیں، فزیکل ہو سکتی ہے، مینٹل ہیلتھ ریہیب ہو سکتا ہے. سو یہ دو چیزیں ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ آئیڈینٹیفیکیشن بہت ضروری ہے انیشیل اسٹیج پر. لیکن اگر ہم اپنی اس لائف کے ڈائنامکس دیکھیں، ہم جتنی فاسٹ موونگ پیس پہ ہماری لائف گزر رہی ہے، ہمارے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی لائف میں کیا آئیڈینٹیفیکیشن ارلی اسٹیج پہ ہو سکتی ہے؟ سیکنڈلی، بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے آپ ڈیفینیٹلی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. بہت دفعہ مینٹل النس کی ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس ایک دوسرے کو دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، آپ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہو. کس طریقے سے رہیں گے آپ اس چیز کو؟ کیا پرسپیکٹو ہے آپ کا اس میں؟ امپورٹنس آف ڈسٹینس بہت بڑھ گئی ہے، امپورٹنس آف پراکسیمٹی سے، یعنی کہ قربت کی اہمیت کم ہو گئی ہے، فاصلے کی اہمیت بڑھ گئی ہے. اور یہ بات میں ایسے کہوں گا کہ آپ کے گھر کے 3 کمرے ہیں، آپ کے گھر کے 3 کمروں میں کن لوگوں کو کون سی الجھنیں پریشان کرتی ہیں، ان کو کیا بیماریاں ہیں اس وقت، کس کو الرجی ہے، یہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا. لیکن آپ کو اپنے واٹس ایپ پہ موجود یا آپ کو اپنے فیس بک پہ موجود لوگوں کے اسٹیٹس سے ان کے موڈز کا بھی پتہ ہوگا. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ وہ کھا کیا رہے ہیں، وہ پہن کیا رہے ہیں، وہ سوچ کیا رہے ہیں. سو جو ایک اہم ایلیمنٹ ہے نا، وہ شاید ڈسکنیکٹ ٹو کنیکٹ کا ہے، جسے ہمیں بلڈ کرنے کی ضرورت ہے زندگی میں. اہم چیز کو اہم کریں. بڑی انٹرسٹنگ چیز تھی جو شاید ہمیں میٹرک میں پڑھائی گئی تھی، اب بھی ہو سکتا ہے وہ کتابوں میں پڑھاتے ہوں، کہ وہ پوچھے گئے تھے کہ 3 کویسچنس کا ایک چیپٹر تھا انگلش کی کتاب کے اندر، 3 کویسچنس. وہ ایک آدمی ہوتا ہے پوچھتا ہے، جو ایک بادشاہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ 3 سوال ہیں، جو ان 3 سوالوں کے جواب دے دے گا وہ اسے میں اپنی کنگڈم سونپ دوں گا. تو وہ بڑی جگہوں پہ جاتا ہے.
تو وہ آخر میں جاتا ہے تو اس کو کوئی جواب نہیں دے پاتا. آخر میں وہ فارمر کے پاس جاتا ہے, اس سے پوچھتا ہے وہی سوال, اور اس کے سوال ہوتے ہیں کہ سب سے اہم آدمی کون ہے, سب سے اہم کام کیا ہے, اور سب سے اہم وقت کون سا ہے. تو مچھیرا وہ جو فارمر ہوتا ہے اس کو جواب دیتا ہے سب سے اہم آدمی تم ہو. وہ کہتا ہے کیسے؟ کہتے کیونکہ اس وقت میرے لیے تم سے بات کرنا ضروری ہے اور تمہارا میرے لیے مجھ سے بات کرنا, تو سب سے اہم انسان تم ہو. سب سے اہم وقت ابھی ہے کیونکہ یہ وقت اگر ابھی گزر گیا تو پھر نہیں آئے گا, اور سب سے اہم کام وہ ہے جو میں کر رہا ہوں, تم سے بات کر رہا ہوں تو تمہیں سمجھا پا رہا ہوں. اسی طرح کل جب تم آئے تھے, جب میں نے تمہیں بھگا دیا تھا, تب میں کھیتی باڑی کر رہا تھا, تو تب سب سے اہم کام میرے وہ تھا. تو لہٰذا ہمیں ہیئر اینڈ ناؤ پرنسپل کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ ہم جس چیز میں ہیں, جس حالت میں ہیں, جس جگہ پہ ہیں, وہاں کے لوگ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں, ہم ان لوگوں کو کتنی توجہ دیتے ہیں, اور جنہیں ہم اہم کہہ رہے ہیں انہیں ہم توجہ اور وقت کتنا دیتے ہیں. اہم چیز یہ ہے, ہم کہتے ہیں ہمارے لیے بچے اہم ہیں, لیکن ہمارے پاس اپنے بچوں کو سنبھالنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے گھر والے ہمارے لیے اہم ہیں, ہمارے پاس ان سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس ٹائم کیا ہے, ہمارے پاس واٹس ایپ, انسٹاگرام اور ان سب چیزوں پہ رہ کر جگہ جگہ پہ دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ضرور پیدا ہو گئی ہے کہ ہم کیا کرتے کر رہے ہیں. تو ہمیشہ کنیکٹ ٹو ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا, سو وہ بڑی ضروری ہے. اچھا, آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری پرائیورٹیز کہیں چینج ہو گئی ہیں؟ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ فیملی میں امپورٹنٹ ہے کیا. بیسکلی ہم بہت سارے لوگوں سے پوچھتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ہماری فیملی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن کیا فیملی میں فائنینشیل رسپانسبلٹیز کو پورے کر دینا امپورٹنٹ ہے, یا یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ آپ کے پیرنٹس میں آپ کے پیرنٹس, آپ کے بچے, آپ کی وائف, ان کی ایکسپیکٹیشن آپ سے کیا ہے؟ کیا وہ آپ کے فائنانسز چاہتے ہیں, یا وہ آپ کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتے ہیں؟ دیکھو, if it does not speak in action, it is meaningless. ہم نارملی زندگی میں آبجیکٹیو انہیں چیزوں کو کہتے ہیں جو ہمیں آبزرو کرنے میں نظر آتی ہیں, ورنہ ہر دعویٰ بوگس ہے. وہ جیسے کہتے ہیں نا چاند تارے توڑ لاؤں گا, بوگس دعویٰ ہے, کر نہیں سکتے. لیکن آپ کسی سے کہیں کہ میں تمہاری پڑھائی میں تمہاری مدد کروں گا تاکہ تم زندگی میں آسمانوں کی بلندی کو چھو سکو, ریئلسٹک ہے. اسی طرح آپ بچے سے کہیں آپ کو بچے سے بہت محبت ہے, اس کا بڑا خیال ہے, لیکن آپ نہ اس کی جسمانی صحت کا خیال رکھتے ہو, نہ اس کی اعصابی صحت کا خیال رکھتے ہو, لیکن آپ اس کو کپڑے بہترین پہناتے ہیں, اس کو فون آپ نے دے دیا, آپ اس کو انٹرنیٹ اعلیٰ ترین دے دیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھا لیں, بچے کی تربیت میں اگر آپ کو حصہ نہیں لے رہے, کوئی کام نہیں کر رہے. آپ کہیں آپ بڑوں کی بڑی عزت کرتے ہیں, لیکن آپ ان بڑوں کی جب عزت کرتے ہیں تو آپ ان سے شدید پہ ہی ملتے ہیں. گھر میں آپ وقت پہ آپ کھانا ساتھ نہیں کھاتے, آپ اٹھتے بیٹھتے نہیں. تو جب آپ عزت دینے کا طریقہ تو یہ ہے نا کہ آپ جس معاملے میں الجھے ہوئے اس میں آپ ان کے ساتھ کتنا وقت لگا رہے ہیں, تو کنیکٹیوٹی کتنی ہے, اور وقت دینا جو ہے وہ سب سے اہم چیز ہے. تو ہم نارملی کوشش یہی کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ جب میں کام کرتا ہوں تو ان نارمل بیہیورل رجحانات پہ بہت بات کروں, ان چیزوں کی اسکل ڈیولپ کرنے میں. بالکل, میں ابھی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جس طریقے سے آپ اپنے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں کر رہے ہوتے ہیں ٹریننگ, اور جس طریقے سے آپ ویلنس کی ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں, تو آپ لوگ کس طریقے سے اس چیز کو لے کر چلتے ہیں کہ ٹائم, کیا آپ لوگوں کی ٹریننگ کا یہ پارٹ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ایک دوسرے کو ٹائم دینا ہے, کنیکٹیوٹی رکھنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ؟ اچھا, میں بتاتا ہوں. دا سیٹ اپ از کالڈ خود محافظ, اینڈ دا ریزن وی بلٹ اٹ اپ واز کہ جب 2016 میں آرمی پبلک اسکول کا انسیڈنٹ ہوا تو سب لوگ رو رہے تھے, بہت سارے اچھے انیشیٹو آئے. ہمارے فاؤنڈرز عمر اور احمد نے مل کر تب یہ طے کیا کہ ہم روئیں گے نہیں, ہم تیاری کریں گے کہ ہم کس طرح سے لوگوں کو اپنی زندگی اور اپنی صحت اور اپنی حفاظت کے لیے تیار کر سکیں. سو ہم نے پھر کام یہ شروع کیا, ہم نے 3 ٹیئرز بنائی. ہم نے خواتین کی ٹیئر بنائی کیونکہ سب سے زیادہ افیکٹڈ خواتین تھیں, ٹیچرز تھیں, فیمیل ٹیچرز تھیں, جن کو بالکل نہیں پتہ تھا سیلف ڈیفینس کیسے, ہم چھوٹے بچے تھے. تو ہمارے جو 2 بڑے اہم ایلیمنٹس ہیں ہمارے پروگرام کے, وہ کڈس کلب ہے. ہم بچوں کو سیلف ڈیفینس ٹیکنیکس سکھا رہے ہوتے ہیں, ان کو ہم یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ کس طرح سے فزیکلی ایکٹیو رہیں, ان کو مارشل آرٹ سکھا رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو ہراسمنٹ کے کانسیپٹ سکھا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ آج کل سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم زینب اور دوسرے واقعات رپیٹ نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنی خواتین کو, اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ معاشرہ اس طرح کا ہو گیا ہے سارے ایکسپوجرز کی وجہ سے, ڈفرینٹ طرح کے, صرف میڈیا کو الزام نہیں دوں گا میں, ہمارا ویلیو سسٹم بھی بہت کمپرومائز ہو گیا ہے. تو
اپنی بچوں کو تیار کرنا کہ اپنا ڈیفینس کیسے کریں, اپنا دفاع کیسے کریں, بس اسٹاپ پہ کانفیڈنٹلی کیسے کھڑے رہیں, بس کنڈکٹر سے کس طرح سے تمیز سے بات کروائیں, کہیں کوئی ورک پلیس پہ جائیں تو کام کرنے جائیں, اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے نہ جائیں کہ آپ کام ہی ہوتے رہیں کہ کوئی تنگ کر رہا ہے تو آپ کام ہو رہے ہیں, آپ اپنا ڈیفینس کیسے کریں. اسی حوالے سے ہم حضرات کے ساتھ بھی اور فیملیز کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ صحت مند کیسے رہیں. تو ہمارا بڑا فوکس ہوتا ہے ان چیزوں پر, ان عادتوں پر کام کرنے کا کہ میٹابولزم کو انسان کی کیسے نارملائز کریں. تو ہم نیوٹریشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہیلدی کیسے کھائیے. اب پوسچرز اینڈ پوزیشنز پہ فزیو کیئر کے تھرو کام کر رہے ہوتے ہیں ہم. مختلف سٹیجز آف لائف ہیں, پریگنینسی ہے, نارمل فزیکل ورک ہے, اولڈ لوگ ہیں, تو ان کو کس طرح سے مدد کرنا ہے کہ وہ کس طرح اٹھے بیٹھیں, اپنی کمر کا, اپنے جسم کا, اپنے ہاتھوں پیروں کا خیال رکھیں. اور ان سب کے کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جب آپ ہیلدی جئیں گے تو آپ ایک نارمل ہیبٹ میں ہوں گے, تو ریہیبلیٹیشن کی نیڈ کم ہوتی جائے گی. ہم اپنا بزنس کم کرنا چاہتے ہیں. وجہ بائی ہیلپنگ پیپل انڈرسٹینڈ دیٹ ہیلدی لیونگ از واٹ از گوئنگ ٹو کٹ ڈاؤن دا کاسٹ آف illness. ہم نارملی سمجھتے ہیں کہ کاسٹ آف illness آیا ہے. میں کہتا ہوں کاسٹ آف ہیلتھ اگر آپ صحیح سے انویسٹ کر رہے ہوں تو آپ کاسٹ آف illness سے نکل جائیں گے. تو بہت اس کو جانا ہی نہیں پڑے گا. تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. پھر ابھی ہم لوگوں نے ایک اور چیز نوٹس کی تھی کہ مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بہت چیزوں کی ضرورت ہے. بیسک چیزیں نہیں اویلیبل. بہت مہنگے کاؤنسلرز ہیں اور بہت مہنگے سائیکو تھراپسٹ اینڈ سائیکالوجسٹ ہیں. ایک ڈیڑھ گھنٹے کے لوگ 5-5 10-10 ہزار روپے چارج کر رہے ہوتے ہیں. تو جو جانا چاہتا ہے وہ بھی یہ سوچ کر کہتا ہے کہ ایک ہی دفعہ چلے جاؤں تو 1 گھنٹہ دے دوں. تو ہم نے پھر بہت ہی اکنامیکل ٹرمز پہ لوگوں کو کاؤنسلنگ سروسز شروع کیا. ہم نے آن لائن شروع کیا اسی وجہ سے اس کو کہ ایکسیسیبلٹی رہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ آئیں آپ کاؤچ پہ بیٹھیں تو ہی بات ہو سکتی ہے. ہم آن لائن کاؤنسلنگس بھی کر رہے ہیں. اور پاکستان جیسے انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے ہم آن فون اویلیبل ہیں, آن لائن پورٹلس پہ اویلیبل ہیں, کسی بھی میڈیم کے تھرو اویلیبل ہیں. جی میں ابھی بالکل یہی کہنے والی تھی کہ ڈائلما یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک اپنے لیے بھی وقت نہیں ہے. ایک دوسرے کے لیے تو بہت دور کی بات ہے, ہم اپنے آپ کو بھی ٹائم دینے کا نہیں سوچتے. جس طرح کی ہماری لائف اتنی مصروف ہو چکی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایک ہی سٹنگ میں ہمارے مسئلے حل ہو جائیں, ایک ہی سٹنگ میں ہم اپنی ساری چیزیں, اپنی ساری پرابلمس ڈسکس کر لیں اپنے مینٹور سے, اپنے کاؤنسلر سے, کسی سے بھی. کہ ہمارا ڈائلما یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک سٹنگ میں مسئلے حل ہو جائیں, ہم چاہتے ہیں ایک سٹنگ میں ہمارے مسئلوں کا سارا حل ہمارے سامنے آ جائے. کیا سمجھتے ہیں کہ اس چیز کی اویئرنیس ہم کیسے کریٹ کریں گے لوگوں میں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے, اپنی فیملیز کے ساتھ موو کرنے کے لیے اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بہت ضرورت ہے. کس طریقے سے آپ لوگ اس چیز کو اویئرنیس کا اپنی ٹریننگ کا پارٹ بنائیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نالج ایکسپلوژن یا انفارمیشن ایکسپلوژن کے بعد سے جو بوم آیا ہے تو پارشلی ایجوکیٹڈ لوگ بہت موجود ہیں جو کہ لوگوں کو نیم حکیم خطرۂ جان بنے ہوئے ہیں. Acceptance of not knowing is more important than confidence of knowing. تو جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کو نیڈ کس چیز کی ہے. اس نیڈ کو سمجھنے کے لیے اگین میں نے کہا نا, سب لوگوں کو کاؤنسلرز کے پاس آنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے گھر میں دادا دادی نانا نانی کوئی بڑا بزرگ محلے میں آپ کے گھر میں کوئی ایسا موجود ہے جس سے آپ بات کر سکتے ہوں اور وہ بھلے سے کچھ نہ کرے, اگر اپنے وقت کے قصے بھی سنا رہا ہے اور آپ اسے سن سکتے ہوں تو آپ وہ سنیے, آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. دو چیزیں ہوں گی اس میں. ایک تو ان کو آپ کی رسپیکٹ نظر آئے گی ان کے پاس بیٹھنے سے, دوسرا ان کی سٹوری سن کر آپ آج کے سے پہلے کے وقت کے کانٹیکسٹ میں رہتے ہوئے جو چیزیں غلطیاں یا صحیح چیزیں ہوئیں آپ ان کو سن کر اندازہ لگا سکیں گے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. کیونکہ بہت ساری سچویشن سملر ہوتی ہیں, صرف مٹیریلز بدل جاتے ہیں, ٹیکنالوجی بدل جاتی ہے. آج سے پہلے بھی سچ کی ویلیو وہی تھی جو آج ہے, آج سے 10 سال پہلے, لیکن کانٹیکسٹ بدل جانے سے اس پرنسپل کے اندر کوئی چینج نہیں آتی. تو پہلی چیز تو یہ ہے. پھر آپ چلے جائیں, آپ کے استاد ہوں گے, ٹیچرز ہوں گے. اچھے ٹیچرز آپ کو خود ہی نظر آئیں گے. وہ ٹیچرز جو آپ کے اندر آپ کی کیپیسٹی بڑھانے میں انسیگیٹ کرتے ہیں بجائے اس کی کہ وہ آپ کو انفلوئنس کرنے میں لگے ہوئے ہوں, جو آپ کو اپنے جیسا نہ بنانا چاہتے ہوں, وہ چاہتے ہوں کہ آپ اپنے جیسے بنیں, یعنی کہ ان کے جیسے ہی بنیں, یعنی کہ آپ کے اندر جس کی صلاحیت ہے آپ اسی کے بیسٹ بنیں. پھر آپ نکل جائیں, خاندان میں اور بڑے ہوتے ہیں, دوست ہو سکتے ہیں آپ کے دوست, وہ دوست جو آپ کو, اگین وہی کہوں گا, ہر وہ شخص جو آپ کو اپنے جیسے فیصلے کرانے پہ مجبور کر رہا ہے وہ شاید آپ کا بہت اچھا دوست نہیں ہے, آپ کا بہت اچھا ہمدرد نہیں ہے. ہر وہ شخص جو آپ کے فیصلے کو ٹھیک کرنے میں آپ کی مدد کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے, وہ اچھا کاؤنسلر بھی ہے, وہ اچھا مینٹر بھی ہے, وہ اچھا کوچ بھی ہے.
پھر آپ اگر یہ ساری چیزیں سہولتیں موجود نہیں ہیں آپ کے پاس کوئی روحانی آدمی بھی نہیں ہے, آپ کسی دینی آدمی کے پاس بھی نہیں ہے, تو آپ پھر پیٹ کاؤنسلر کے پاس جائیں, دیکھیں وہ کتنا وقت دیتا ہے. جلدی میں تو نہیں ہے آپ کا کاؤنسلر, اس کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ آپ کی بات غور سے سنیں. آپ کی بات سنتے ہی ججمنٹ تو نہیں پاس کر دیتا, آپ کو بیمار بیکار اغیار میں تو نہیں اسٹیٹ کر دیتا. تو اس کے پاس جائیں. اگر آپ کا مسئلہ اتنا بڑا ہے کہ آپ مسلسل کنفیوز رہتے ہیں, آپ کی چیزیں مسلسل آپ کہ کاؤنسلر سے مینیج نہیں ہوتی, اچھا کاؤنسلر آپ کو خود ہی ریفر کر دے گا کہ آپ ایک سائیکالوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ کے پاس چلے جائیں, جو ذرا زیادہ ٹیکنیکل طریقے سے آپ کی مدد کرے گا اپنی تھراپیز کے تھرو. اور اگر معاملہ اتنا خراب ہے کہ آپ کی فنکشنالٹی کو کسی امیجیٹ انٹرونشن کی ضرورت ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کو سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا پڑے. لیکن یہ سب کام جتنا جلد ممکن ہو, اینڈ اس میں جلد بازی کا ایلیمنٹ نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جیسے ہی چیزیں محسوس ہونا شروع ہوں تو کس سے رابطہ کر لیں. انٹرنیٹ پہ سہولتیں موجود ہیں, بہت اچھے اچھے پورٹلز بھی ہیں, اس پہ ڈالیں اپنے سمٹمز, اپنی آئیڈیاز, تو دیکھیں, پڑھ کر جائیں, تو آپ کو بہت مدد ملے گی. بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو آگاہ رکھے کہ وہ خود کیسا چل رہا ہے, تو ہم شاید چیزوں کو بدل سکتے ہیں. میں کاؤنسلنگ سروس آفر کرتا ہوں, تو میرے پاس سائیکو تھراپیوٹک اسکلس نہیں ہیں. میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں, لیکن میں کیونکہ سائیکائٹرسٹ نہیں ہوں, سائیکالوجسٹ نہیں ہوں, سائیکو تھراپسٹ نہیں ہوں فی الحال, تو میں صرف اور صرف لوگوں کو سنتا ہوں, ان کو مدد کرتا ہوں کہ جی اچھا آپ یہ سوچ رہے ہیں تو آپ نے اس کے کانسیکوینسز سوچیں, اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ سوچیں. آپ کی کنسسٹنسی آف تھاٹ کو ہم وہاں تک لے کے جاتے ہیں جہاں پہ آپ اس لائق ہو جائیں کہ آپ کا اچھا ٹھیک ہے میں یہی کرنا چاہتا ہوں, میں اس کے نتائج بھی سمجھتا ہوں اور اب میں نے یہ فیصلہ کیا. اینڈ دیٹ از دا جاب آف کاؤنسلر, اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ ورکس. تو کوئی بھی ایسا شخص, چاہے وہ دوست ہو, کاؤنسلر ہو, نہ ہو, سائیکائٹرسٹ ہو, اگر آپ کو اوور انفلوئنس کر رہا ہے, he does not mean well. This person is enforcing his decision on you. خالی صاحب, جس طریقے سے میں آپ کی بات سن رہی ہوتی ہوں, مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ آپ کا ہر دن ایک نئی لرننگ ہے, ہر دن ایک نیا کیس آپ کے سامنے آ رہا ہے, اور اس کیس میں ایک نئے طریقے سے آپ کو زندگی کا پہلو دیکھنے کو مل رہا ہے. جو ہمیں سکھانے والوں نے, آئی واز ٹرینڈ بائی ڈاکٹر کیرن ویلز اینڈ ڈاکٹر مونیکا ولیمز, یو ایس اے کے بیسڈ ایکسپرٹس ہیں. تو جو پہلی چیز ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے, یو ہیو ٹو پٹ یور سیلف آؤٹ آف دا روم وین یو آر ٹاکنگ ٹو کلائنٹ. آپ کو اپنے آپ کو نکال کر باہر رکھ دینا ہوتا ہے. اگر آپ کہیں بھی کمپیریزن میں موجود ہیں تو آپ کاؤنسلنگ نہ کریں. کہتے ہیں سب سے پہلے کہا یہ جاتا ہے کہ آپ اگر تھراپسٹ یا کاؤنسلر ہیں, سب سے پہلے جا کے آپ خود اپنی کاؤنسلنگ کروائیں کہ آپ کے کوئی ایسے انٹائڈ ایشوز تو نہیں ہیں جن کی وجہ سے آپ دوسروں کی زندگیوں میں خلفشار پیدا کر سکتے ہیں. تو لہٰذا بہترین کام یہ ہے کہ آپ پہلے وہ کریں. تو ہم you have to think beyond yourself, before yourself, and focus on objectivity of decision making, and that's how it is. So بہت slow and gradual process ہوتا ہے. slow and gradual سے مراد یہی ہے کہ ایک ہی سیٹنگ میں سب کچھ نہیں ہوتا, کچھ وقت لگتا ہے. 1 سے 2 سے 1 2 3 4 6 ڈپینڈ کرتا ہے کس طرح کے ایشوز نکل کر آ رہے ہیں, اس کے بیسس پہ ڈیسیجنس نکل کر آتے ہیں اور ہم آگے چلتے رہتے ہیں. اچھا توصیف صاحب, پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا سیریسنس کے ساتھ اس چیز پہ کام ہو رہا ہے؟ ریہیبلیٹیشن سینٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں, جس طریقے سے آپ لوگ اپنے اپنے ڈومین میں کام کر رہے ہیں, اپنی کیپیسٹی پہ کام کر رہے ہیں, اور کتنی این جی او, ہمارے پاس بہت ساری این جی اوز ہیں, کتنی این جی اوز ہیں جو اس طریقے کو اسپیشلی ریہیبلیٹیشن سینٹرز والے کانسیپٹ کو لے کر کام کر رہی ہیں؟ ہمارے یہاں کام بہت ہو رہا ہے ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے. تو شاید میں نے بہت نام نہیں سنے کہ جو بہت زیادہ ادارے ہوں. اب مینٹل ہیلتھ کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ تر بینگ این انڈر ڈیولپڈ کنٹری, زیادہ تر انٹرنیشنل ایجنڈا سے ڈریون ہوتا ہے سب کچھ. تو آج اس دفعہ کا ایجنڈا شاید مینٹل ہیلتھ ہے, تو آپ کو بہت ساری این جی اوز اینڈ فاؤنڈیشنز نظر آئیں گے جو کہ مینٹل ہیلتھ کے ہیش ٹیگز یوز کر رہے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گرانٹس آ رہی ہوں گی اور سب چیزیں ہوں گی, سپورٹ ہوگی. لیکن جو اہم چیز ہے, گورنمنٹ اگر کچھ نہ کرے تو وہ ریگولیٹ کرے. وہ یہ دیکھے کہ جو انسان یہ کہہ کر گرانٹ لے رہا ہے کہ وہ کیا کام کرے گا, وہ کام کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. ایسا تو نہیں ہو رہا کہ آفیسز اور گاڑیاں اور ٹریننگ ٹورز جنریٹ ہو رہے ہیں, لیکن اینڈ یوزر جو ہے وہ کسی طرح سے انٹرٹین ہی نہیں ہو رہا, لوگوں کی مینٹل ہیلتھ پہ کچھ کام ہی نظر نہیں آ رہا. So that is the most important thing. Government should do nothing, let people do everything, and regulate کرے, اس کو look after کرے کہ لوگ کیا اچیو کر رہے ہیں, جن چیزوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں. چقائی صاحب, جب آپ سے ڈسکشن چل رہا تھا تو ایک چیز میں آبزرو کر رہی تھی کہ آپ اور آپ جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن میں پاکستان کے لیے ایک الگ قسم کا پیٹریاٹزم پایا جا رہا ہوتا ہے, ایک پیشن ہے پاکستان کے لیے کچھ کر گزرنے کے لیے. کیا سمجھتے ہیں, اسپیشلی جس فیلڈ سے آپ افیلیٹ ہو چکے ہیں, ریہیبلیٹیشن والی پرسپیکٹو سے بات کروں گی اسپیشلی, کوئی ایسا خواب, کوئی ایسی خواہش کہ اس پرسپیکٹو میں, اس ڈومین میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے؟
آئی تھنک اپنی پروفیشنل لائف میں مجھے بڑے موقع اور بڑے دھکے اور بڑی گالیاں پڑی ہیں کہ میں اس ملک سے نکل کر کیوں نہیں جاتا. میں نے زندگی میں 2 کام کیے ہیں, یا تو سیکھا ہے, پڑھا ہے, یا کام کیا ہے. اور ریزن میری ہمیشہ یہ رہے کہ آئی ہیو آلویز لوڈ دس کنٹری ارسپیکٹیو آف کے پرابلمس کیا ہیں. میں پولیٹیکل ایرینا میں اپنے آپ کو پھنساتا نہیں, میں صرف اپنی کیپیسٹی میں دیکھتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں. تو میرا جو سب سے بڑا اب اس وقت پیشن ہے وہ ہے بلڈنگ اے ریہیب سٹی. ایک ایسا ایک مینٹلی سیف اینڈ سین اسپیس جہاں پر لوگ کمفرٹیبلی آ سکیں. ایک ون اسٹاپ ہو جہاں لوگ انٹر کریں اتنے کمفرٹ سے کہ جیسے وہ مینا بازار جا رہے ہیں, اور اپنے کسی کنفیوز اسٹیٹ میں, ابھی کسی مینٹل اسٹیٹ میں جائیں, کسی کاؤنسلر سے بات کریں اور نکل کر آ جائیں. میں بہت ڈسٹرب ہوں, فنکشن نہیں کر پا رہا, تو میں ایک ریہیبلیٹیشن کے ووکیشن سینٹر میں چلا جاؤں. اور اگر میں بہت بیمار ہوں تو وہیں سائیکیاٹرسٹ موجود ہوں, وہ مجھے ٹریٹ کریں اور پھر مجھے دوبارہ نارملائز کر کے واپس میری پاس بھیج دیں. اور میری فیملی کو بھی ایجوکیٹ کر رہے ہیں وہ لوگ کہ میرے ساتھ ایک پرابلم ہے, اس کے حساب سے مجھے کس طرح سے وہ میری فیملی اکوموڈیٹ یا کیپیسیٹیٹ کرے. تو میرا ایک ارادہ ہے انشاءاللہ اللہ میرے خواب کو پورا کروائے. باقی ایجوکیشن کے سیکٹر میں بہت کام کرنے کی میری چاہ ہے. سمپلیفائنگ ایجوکیشن میں نہیں چاہتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس ملک میں سب سے زیادہ مشکل یہ ہے کہ ایجوکیشن بہت جارگنائزڈ ہو گیا ہے. بہت مشکل ٹرمز میں لوگ تعلیم کی بات کرتے ہیں, بہت سسٹمز کی بات کرتے ہیں. اس ملک کی جہالت کو بہت سمپل چیزوں کی ضرورت ہے, شعور کی ضرورت ہے, بہت بیسکس گنتیوں کی آنے کی ضرورت ہے, خط پڑھنا آنے کی ضرورت ہے. ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ڈگریوں کی ضرورت تب پڑے گی جب ہماری معاشرت اس پر ڈپینڈنٹ جائے گی کہ لوگوں کے پاس کیا ڈگری ہے. آپ کو گھر چلانے کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو بچے پالنے کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ کو شعور کی ضرورت ہوتی ہے. تو میں چاہوں گا, میں شاید اگر کبھی لانچ کروں گا تو ایک شعور یونیورسٹی لانچ کروں گا, یونیورسٹی آف لائف لانچ کروں گا, جس میں لوگ صرف برداشت کی ڈگری, صبر کی ڈگری, پازیٹیو رہنے کی ڈگری, ذمہ داری کی ڈگری لے رہے ہوں گے. دیٹس آل اٹ از. بہت شکریہ قاضی توصیف صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. جی تو ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا اور جس طریقے سے آپ نے قاضی توصیف صاحب کی باتیں سنی, کتنا پوٹینشیل ہے ہمارے ہاں لوگوں میں کہ اپنے کیپیسٹی میں اپنے انیشیٹیوز لے کر پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. اللہ کرے پاکستان کے لوگوں کا یہ پوٹینشیل, یہ خواہشات ایسے ہی رہیں اور اللہ پاک ان کی مدد کرے ان کے ان ڈریمز کو پورا ہونے میں. اسی دعا کے ساتھ اپنی ہوسٹ ارشا کو اجازت دیجیے گا. پاکستان پائندہ باد.